अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए। आज बहुत खूबसूरत सा कलाम परवरदिगार का जुमातुल मुबारक है, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तमाम नेमतें और इसकी तमाम बरकतें और अज़मतें और हक्कानियत समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सूरतुन निसा है, और पारा नंबर 4। इसमें पहली ही आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युह या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि ए वो लोगो, यानी कि ये डायरेक्ट आयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा को बता रहे थे, और उस वक्त के जितने भी नन मुस्लिम लोग भी थे उनको भी ये मैसेज पहुंचा रहे थे कि अ, डरो अपने रब से। डरने का, मुत्तकी होने का, इत्तका का मतलब ये है कि कोई अपने रब, कोई अल्लाह ताला कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। हकीकत ये है, अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, वो रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा वदूद है, वो मेहरबान है। लेकिन यहाँ इत्तका का मतलब ये है, मुत्तकी होने का मतलब ये है कि इस कुरान पाक के अंदर, इन तमाम अहकामात के अंदर अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको मानना है, और जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से मना हो जाना है। उन वो काम नहीं करने जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जिनसे अल्लाह ताला अम, खुश नहीं होता, और जिनसे अल्लाह ताला ने फिर अज़ाब देने का वादा किया है, वो काम नहीं करने। ये मुत्तकी होने का ये मतलब है कि दवाई अगर खानी है तो उसके साथ परहेज़ बहुत लाज़मी है। अगर दवाई खाते रहेंगे और परहेज़ इंसान नहीं करेगा तो फिर वो बेवकूफ़ है, और उसको नुकसान होगा, दवाई का भी और बद परहेज़ी का भी। तो ये मुत्तकी होने का मकसद ये है कि अल्लाह से डरना, जो अल्लाह ताला के हुक्म हैं उनको मानना, और जिनसे मना किया वो काम नहीं करने। आगे परवरदिगार फरमाता है कि जिसने पैदा किया तुमको मिन नफ्सिन वाहिदातिन, एक जान से, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, और पैदा किया उससे ज़ौजहा, यानी कि हज़रत अम्मा हव्वा को, अ, उनकी ज़ौज को पैदा किया हज़रत आदम की, और फैला दिया उन दोनों से बहुत ज़्यादा मर्द, कसीरन, और औरतें, बहुत ज़्यादा मर्द और औरतें फैला दी, बना दी, पैदा फरमा दी, और हो रही हैं। और अल्लाह की नज़र में, उसकी निगाह में सब कुछ है, क़यामत, क़यामत के बाद का हर एक चीज़ मंज़र, अज़ल से लेके अबद तक। और अब फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि डरो अल्लाह ताला से, यानी कि वही काम है कि अहकामात और जिनसे मना किया गया है उन डरो अल्लाह ताला से, इन चीज़ों के बारे में कि जिससे तुम सवाल करते हो, तुम पूछते हो, तुम इल्तिजाएं करते हो अल्लाह ताला से, दुआएं करते हो, उससे, उस अल्लाह ताला से डरो। किस हवाले से डरो? ये है वल अरहम, यानी कि रिश्तेदारियों के हवाले से। खूनी रिश्तेदारियों, यानी जो अरहम का मतलब होता है जो माँ बाप के पहले रिश्ते, बहन भाइयों से फिर आगे जो रिश्ते हैं, उनसे जो रिश्ते चलते हैं, उन रिश्तों के हवाले से
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو تم، یعنی کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، کسی کو غریب جان کے، کسی کو مسکین جان کے، اور کوئی ایسا اس کو کوئی سمجھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ماحول میں ہے کہ اس کو اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا قریب بھی ہے آپ کا، تو اس کو اس کی کوئی ویلیو ان کے نظر میں نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ یتیم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا حق نہیں چھیننا۔ یہ بھی ان کا، یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اس حوالے سے ڈرو، اس اللہ سے کہ جس سے تم دعائیں التجائیں مانگتے ہو۔ تو دعائیں اور التجائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ خوف کھانا چاہیے انسان کو کہ کہیں میں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق تو نہیں چھینے، کہیں میں نے ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں تو نہیں کی۔ مان لینا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یہ فرمایا ہے کہ دو یتیموں کو مال ان کے سب سے پہلے جو ارشاد ہوتا ہے یہاں قرابت داریوں کے حوالے سے، ان یتیموں کے مال جو بہن بھائیوں کے مال ہیں، جو رشتوں کے حوالے جس کا حق جو بنتا ہے، ان کو مال ان کے دو، ان کو مال چھینو نہیں، اس چیزوں سے ڈرو، اور نہ بدلو خباثت کو، خبیث کو، ناپاک کو طیب سے۔ اگر تمہارے پاس پاکیزہ مال بھی ہے، تم نے اپنا کمایا ہوا ہے، تو اس سے یتیموں کے مال کو نہ ملاؤ، نہ تبدیل کرو، اور نہ کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیم کا مال تمہارے لیے ناپاک ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ انہو بے شک پروردگار فرماتا ہے کہ کانا یہ ہے، یعنی کہ یتیم کا مال کھانا اور ان قرابت داروں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و زیادتیاں کرنا بہت بڑا خوبن کبیرہ۔ خوبن کہتے ہیں جرم کو، کہتے ہیں گناہ کو، کہتے ہیں زیادتیوں کو کہتے ہیں، اور بہت بڑا کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو کبھی اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی کہ یہ کس قدر اور کھائے جا رہے ہیں، اور یتیموں کا مال، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کتنی آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں۔ تو بس ہم نے پڑھ کے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، آگے چل پڑتے ہیں، نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے۔ اور پھر اگر کسی نے کھایا ہے تو کسی نے کچھ کیا ہے، وہ اس کا ازالہ کرے، وہ اس کا ازالہ نہیں کرے گا تو اس کا پھر بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں بہت خوبصورت سی بات ہے آج کے دن کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، کہ یہ ایک عام یتیموں کے حوالے کی بات ہے، لیکن کائنات کی سب سے اول العزم، سب سے بڑی یتیمہ سیدات النساء، یتیم تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، اور قرآن کے فرمان کے مطابق جو بیٹے رسول کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور نفس رسول، جان رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ کفار نے نہیں، کلمہ گو نے، مسلمانوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نوکروں نے ہی ان اول العزم ہستیوں کے ساتھ بہت اذیت ناک سلوک کیا، حقوق، مال، جانے، سب کچھ جو ہے وہ چھینا، غصب کیا، یہاں تک کہ جو کرب و بلا ہو گئی۔ اور آج کا دن کیونکہ خاص طور پہ امام علی مقام، امام
امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی 5 سالہ شہزادی بی بی سکینہ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو کربلا سے لے کر پھر آگے دمشق تک جو وہ اسیروں کا قافلہ گیا ہے، اور پھر یہ 5 سال کی بیٹی یتیموں، یہ سردار ہیں، یہ جنتوں کے سردار ہیں، جنتوں کے مالک ہیں، اور کسی غیر نے نہیں کیا کلمہ. سوچنے کا مقام آج کی اس ایپیسوڈ میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ یہ آیات پڑھتے تھے، وہ لوگ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاری بھی تھے، سب کچھ تھے، ٹھیک ہے، اور بڑی دور کی بھی بات نہیں تھی. ابھی تو 50 سال نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ آیات ہمارے سب کے لیے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں بھول گئے تھے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ خاص طور پہ اہل سنت کے بہنوں اور بھائیوں کے لیے کہ کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے، ان لوگوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے. ان لوگوں کو فائنڈ کریں. جب فائنڈ کر کے آپ کے سامنے آتا ہے اپنی ہی کتابوں میں فائنڈ کریں. بہت خوبصورتی، اور یہ قرآن پاک تو بالکل کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ جو اس قرآن پاک کی آیتوں کا یہ تو آیات ہے نا، تو جن کے اوپر آیات یعنی کہ یہ پنجتن پاک کی ہستیاں جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے، وہ ان آیات سے بھی اونچی شان والی آیات ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم کن کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم کہیں غلط لوگوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ تو نہیں چل رہے. تو یہ ہمیں اور ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج چھوڑنا ہے، ایک بہت بڑا عمل چھوڑنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اور سیدھا سچ کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اگلی آیات ہے، اس میں یہ جو اگلی آیات اگلی ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گی، اس میں جو مسلمان مردوں کے لیے 4 شادیاں اور اس کے اوپر بھی عورتوں کے حوالے سے سارا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. مجھے اجازت دیجیے، اور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے.